बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है और यह हंगामी सूरत-ए-हाल कई हवालों से है, इसीलिए मुख्तलिफ हंगामी इजलास बुलाए गए। सबसे अहम आप देखिए कि जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, काबीना के अरकान हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान हैं, IGs मौजूद हैं। इसमें यह इजलास होता है, किस हवाले से ये इजलास है, जो चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ है। 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए और ये खुदकुश हमला करार दिया गया। इसके बाद फौरी तौर पर हंगामी इजलास को तलब किया गया और इसमें पूरी तरह से अहाता किया गया जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है, जिसमें नज़र आ रहा है कि जो चाइना के यहाँ पर इंजीनियर या दीगर बाशिंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को अब मज़ीद बढ़ाना होगा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनको देनी होगी। मगर हैरान कुन तौर पर पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें तो है जी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी। भाई ये किस तरह की फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी जिसमें इस तरह का हमला हो गया? इस पर चीन की तरफ से भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं। अब इस हंगामी इजलास में फैसले किए गए हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, मरबूत निज़ाम रखा जाएगा। इसमें आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, जो भी दहशतगर्द हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करके दम लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और हमारे दोस्त ममालिक के जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको महफूज बनाकर छोड़ेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस तरह का वाक़या जिस तरह का हुआ है और इसमें यह भी बात सामने आई, इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया कि जी गैर ममालिक से पुष्ट पनाही हासिल है दहशतगर्दों को और ये दहशतगर्दी का कमा करके ही हम दम लेंगे। शहबाज शरीफ साहब का भी बयान सामने आया है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, ऐसे लगता है कि हुकूमत के लिए और भी बड़े मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी की सूरत हाल नज़र आ रही है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कच्चे के जो डाकू हैं, 400-500 डाकू बताए जाते हैं अंदाजे के मुताबिक, और वो एक ख़ास इलाके में मौजूद हैं, एक ख़ास कच्चे का इलाका, और वहाँ पर उन पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सके। अब ये सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान का इलाका भी कहा जाता है, वहाँ पर आए दिन लोगों को अगवा किया जा रहा है। तो जब उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर सवाल यह है कि TTP किस तरह से करेंगे आप? वो फिर उससे भी बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है, इससे आप निपट नहीं सके। बख्तरबंद गाड़ियों का सुनते हैं, ऑपरेशन का सुनते हैं, वहीं की वहीं सूरत हाल, बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ पता लगता है कि वो तो डाकुओं ने हथिया ली हैं, यहाँ तक सूरत हाल ख़राब है। फिर हमने देखा इलेक्शंस डिले किए गए, ये कह करके जी कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है। ये सूरत हाल है कच्चे में ऑपरेशन की। अच्छा, ये जो हंगामी इजलास हो रहे हैं, इसमें ये तो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से जो हंगामी इजलास है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने भी एक इजलास बुलाया और वो भी फुल कोर्ट इजलास, वो भी हंगामी इजलास था कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिख दिया कि जी एजेंसियां जो हैं उनकी तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, दबाव डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है हमारे रिश्तेदारों को वीडियोस बनाने का। वो एक अलग मामला था। एक और हंगामी इजलास पाकिस्तान बार काउंसिल जो है इस बॉडी वकला की, उसने बुलाया, लेकिन वो 10 दिन बाद बुलाया। ये अजीब हंगामी इजलास है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि चाइना ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उनकी तरफ से कहा गया कि जितने भी यहाँ पर चाइनीज़ उनकी सिक्योरिटी की यकीनी बनाया जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब ज़ाहिर है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आएगी कि किस तरह से यहाँ तक ये खुदकुश गाड़ी पहुँची, कौन सी तंजीम इसके पीछे है, आइंदा क्या किया जा सकता है, इस पर भी ज़ाहिर तफसील से बात हुई है। एक और जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है वो ये है कि IMF पहले ही कह चुका कि जी CPEC पर आप रकम खर्च नहीं करेंगे जो हम कर्ज़ देंगे, और बारहा पूछा कि जी CPEC के ज़रिए जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आप कह लें, और तवानाई के लिए जो तवानाई के शोबे में जो इन्वेस्टमेंट आई है CPEC के थ्रू, तो उसके लिए आपने उसको रिटर्न देने के लिए जो आपने अलग मैकेनिज्म रखा, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज कहती नहीं जी सर्कुलर डेट आपका बढ़ता चला जाता है, आप बिजली की जो ख़रीदारी करते हैं उसके बाद आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते, तो हमें आप उस तरह ट्रीट ना कीजिएगा, सर्कुलर डेट ना बने। उसके लिए एक अलग फ़ंड बनाया गया, उसमें कोई 45 अरब रुपये रखे गए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। तो क्या आप और देने का इरादा रखते हैं? तो हुकूमत ने कहा नहीं। तो लिहाजा IMF ने कहा कि बस जो भी है आप CPEC के प्रोजेक्ट्स पे नहीं रकम खर्च कर सकते। अब ये IMF और CPEC की बात होने लगी, जिस पर ये कहा गया कि जी CPEC को रोक दिया गया है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस पर बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि जी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर आप देखें अमेरिका की धमकी सामने आ जाती है। अब तवानाई का पाकिस्तान में पहली बहरान है, हंगामी सूरत हाल सिक्योरिटी की अलग से बनी हुई है, मईशत की अलग से बनी हुई है, उस पर अमेरिका ने नई धमकी दे दी है और कहा है कि जी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा जो है, इस पर हमने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि पाबंदियाँ लग जाएंगी अगर आप इस पर आगे बढ़े। अब सबसे सस्ती गैस हमें ईरान से मिल सकती है और उधर अमेरिका आड़े आ जाता है। वो मसाइल हमारे अलग से बन रहे हैं। तवानाई पर हमारे सबसे ज़्यादा रकम बाहर से खर्च होती है, नहीं जो डॉलर्स हैं हमारे, हम इंपोर्ट कंट्री हैं, मतलब तेल गैस सब इंपोर्ट हो रहा है। और आप देखिए पेट्रोल की कीमत का कहा जा रहा है उसमें होशरुबा इजाफा होने लगा 1 अप्रैल से। एक ये हंगामा खेज़ खबर है।
پھر پیٹرول میں اضافہ آپ دیکھیں ایک الگ ہے، اور پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی، آپ سوچیے ذرا۔ اور پھر وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا اور کہا جی یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اس کو روکنے کے لیے جناب وہی فورس بنا دیں، فلاں بنا دیں، یہ بنا دیں۔ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے، سنتے تھے جی بالکل سمگلنگ بند ہو گئی ہے، بند کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوا، الٹا ریکارڈ سمگلنگ، بزنس ریکارڈ کی خبر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو سمگلنگ اس وقت تیل کی ہوئی ہے وہ اب ہو رہی ہے، اس میں آپ کا ٹیکس جو ہے پیٹرولیم لیوی کی صورت میں وہ سارا جا رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال قابو نہیں کی جاتی تو آپ پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں مزید کہ جی آپ تو اسمگل کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی ہے اس طرح سے تیل اسمگل کرنا۔ اس کے علاوہ جناب گیس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں مزید مہنگی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اب سیم سلیبز آ گئی ہیں، چاہے کوئی کم استعمال کرے گیس، چاہے کوئی بہت زیادہ کرے، یعنی امیر بھی کر رہا ہے، غریب کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کسی طبقے کے لیے کوئی خاص سہولت نہیں ہے، سب کو ایک ہی ریٹ پر، یعنی غریب آدمی بھی اسی ریٹ پر آپ گیس خریدے جس پر امیر ترین آدمی خرید رہا ہے۔ یہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو غریب کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ جو کہا گیا تھا ہم اتنے یونٹ فری کر دیں گے، غریب کے لیے کریں گے، مریم نواز صاحب نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا، وہ بات تھی نا کہ میں کپڑے بیچ کر بھی آپ کو آٹا دوں گا، تو وہ تو اس وقت نہ ان کے کپڑے بکے نہ آپ کو آٹا مل سکا۔ اب جناب وہ ان کے کپڑے اور بن گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے، بلکہ ان کی جو نئی شیروانی ہوگی جب وزیر اعظم بنے دوبارہ سے۔ اور یہاں پر یہ ہو گیا کہ جی وہ غریب سے اب گیس اور بجلی بھی دور ہو رہی ہے، آٹا تو تھا ہی، اب وہ مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے۔ پی آئی اے کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے، ابھی پرائیویٹائزیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کتنے ملازمین کو نکالنا ہے، کہا جا رہا ہے جی 4 سال جن کے رہ گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے، ایک الگ فنڈ بنایا جائے، اس میں یہ کہ فوری طور پر جناب اس کے قرضے کس طرح ختم کرنے کے لیے پھر وہ بینکوں سے قرض لیا جائے، جو اس کا ایک ڈیٹ بن گیا ہے پی آئی اے کا، وہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر سیاست میں الگ سے کوہرام مچا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں نون لیگ کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، جس طرح خبر آئی کہ خالد صادق نے انکار کیا کہ جی کابینہ کیسا نہیں بننا، بیانات نون لیگ کے اپنے لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں، حنیف عباسی بیان دے رہے ہیں جاوید لطیف کے خلاف اور خواجہ آصف کے خلاف، وہ الگ معاملہ چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے شہباز شریف کے ساتھ۔ پھر شیخ وقاص اکرم نے کہہ دیا کہ جی یہ جو ججز والا معاملہ ہے کہ اب ہم پہلے تو عوام کے لیے سوچتے تھے، اب ہم ججز کے لیے بھی رحم کی اپیل کریں گے کہ ان کے بھی ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، ان کے خاندان والوں کو بھی دھمکیاں، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ، وہی ویڈیوز والا معاملہ، تو کیا کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ چل نہیں سکتا اور ابھی بھی وقت ہے، نون لیگ والے دوڑ جاؤ ورنہ ٹائم نہیں بچے گا۔ یہ شیخ وقاص اکرم نے معاملات کو بھانپتے ہوئے یہ صورتحال بتا دی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لگ پھڈا بنا ہوا ہے جی، وہ ارسا کے معاملے پر بھی ہے، اور ابھی سے لڑائی شدید ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کہ وہ چیئرمین کس طرح سے ہوگا، پانی کی تقسیم کا کیا ہوگا، کیونکہ ایک اور خوفناک خبر یہ ہے کہ اس دفعہ گرمیوں میں پانی کی شدید قلت ہونے والی ہے، کیونکہ برف باری بہت کم ہوئی ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر برف باری ہوتی ہے تو وہ پھر گرمیوں میں وہاں جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں، برف پگھلتی ہے تو وہ پھر پانی کی صورت میں ہمارے جو دریا ہیں، ڈیمز ہیں، اس طرف آتے ہیں اور وہ بھرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ برف باری کم ہوئی ہے اور شدید قلت جون تک ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے جس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے الگ سے اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ اب تحریک چلا رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور یہی ججز کا جو معاملہ ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ جی اب تو سب کچھ واضح ہو گیا جج جب خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بشرا بی بی کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور ان کے وکلاء یہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا نعیم پنجوتا نے عباس شبیر صاحب کے پروگرام ٹیلی نیوز پر کہا ہے کہ جی کیمرے ان کے لیے بھی لگا دیے گئے ہیں، بشرا بی بی کی پرائیویسی نہیں رہی، ان کے کمرے میں بھی کیمرے اور واش روم تک ان کے لیے مسائل ہیں جانے کے لیے۔ پھر پنجاب اسمبلی میں پھر سے ہنگامہ ہوا ہے، اور عمران خان کے حق میں اپوزیشن نے یعنی سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف نے خوب ہنگامہ رائی کی ہے، اور یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں جناب۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ اجلاس ہوا اس کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اجلاس کے علاوہ وہ میں عرض کر دوں وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی، یعنی یہ الگ سے اس اجلاس کے علاوہ یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی، یہ ایکسپریس کی خبر ہے جس میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کی گئی۔ میں نے آپ کو بتانا کہ ہنگامہ خیز صورتحال ہے، سیاسی بھی اور سیکیورٹی کی بھی۔ سیکیورٹی کا آپ چین کا دیکھ لیں، اور سیاسی معاملات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان یہ جو ملاقات ہے اس میں سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال بات ہوئی، ایکسپریس نے خبر لگائی ہے۔ اس کے علاوہ جناب چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق غور کیا گیا، وفاقی وزراء، آرمی چیف سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان، آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے جو اجلاس سیکیورٹی کے حوالے سے ہوا ہے اس میں اس ملاقات کے علاوہ۔
اچھا، اس میں یہ جو اجلاس ہوا اعلیٰ سطح کا سیکورٹی اجلاس، اہم منصوبوں پر تعینات افراد کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈان کہہ رہا ہے چائنا سیکس آنسرز آفٹر انجینئرز کلڈ ان بشام، کہ چائنا سوالات پوچھ رہا ہے کہ اس کے جواب دیے جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکورٹی صورتحال پر ہنگامی اجلاس، آرمی چیف بھی شریک، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب ہم آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس میں خبر یہ ہے کہ اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکورٹی سے متعلق امور پر غور ہوا۔ اجلاس میں سیکورٹی آڈٹ بھی کیا گیا۔ اجلاس کے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بشام واقعے کی مشترکہ تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ مشترکہ تحقیقات کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیقات کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وحشیانہ فعل کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم نے پچھلی 2 دہائیوں میں ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آرمی چیف نے مزید اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں حالی اضافے کو نوٹ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے، یعنی دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور پاکستانی عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان، اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور ہم اس بات کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری، خصوصاً چینی شہری، پاکستان میں محفوظ رہے۔ ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ اپنی پوری طاقت سے کریں گے۔ اور پھر جناب اجلاس کے اختتام پر یہ کیا گیا کہ ہر طرح سے سیکورٹی چینی انجینئرز کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مہیا کی جائے گی۔ ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ جی یہ جو پاکستان میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اب اس کی ابھی تک تفتیش چل رہی ہے، اور اس میں دہشت گردی کے لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ آرمی چیف نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانی مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردی میں جو حالیہ اضافہ ہے، اس پر جو سینٹ میں وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ 2022 میں کلدم ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ملک میں 2 سال کے دوران دہشت گردی کے 1560 واقعات ہوئے ہیں۔ جنوری میں وزارت داخلہ نے مئی 2022 سے اگست 2023، یہ دیکھیے یہ پورے 2 سال بھی نہیں بنتے، مئی 2022 سے اگست 2023 تک ملک میں دہشت گردی کے ہونے والے واقعات کی تحریری تفصیلات سینٹ میں پیش کی، جن کے مطابق ملک میں 2 سال کے دوران دہشت گردی کے 1560 واقعات ہوئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھنے والے 593 اور 263 شہری شہید ہوئے، اور سیکورٹی فورسز کے 1365 اہلکار اور 773 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پھر جو دوسرا بڑا واقعہ ہے جو داسو میں ہوا ہے چینی انجینئرز پر، اس سے پہلے بھی جو واقعہ ہوا تھا اس میں 13 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں 9 چینی انجینئرز شامل تھے۔ اس کے بعد پھر یہ 5 انجینئرز، یعنی 6 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، جن میں 5 چینی انجینئر ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاملہ، عدالتی معاملہ چل رہا ہے، سیاست میں الگ سے ہنگامی صورتحال بنی ہوئی ہے، معیشت میں الگ سے ہنگامی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ہے وہ آ گئی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لوگ ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کس طرح سے فیصلے لیں گے اس چیلنجنگ سچویشن میں، کیونکہ چاہے معاشی صورتحال ہے اس میں سخت فیصلوں کے لیے ان کے پاس عوام مینڈیٹ ہے نہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، عجیب سی کولیشن گورنمنٹ ہے جو کولیشن بھی نہیں ہے، اور سیاسی صورتحال میں آپ دیکھ لیجیے آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ قانونی اور آئینی محاذ پر آپ دیکھ لیجیے ججز جو ہیں وہ ایک، یعنی انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا کہ جی جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیصہ ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں عامر فاروق، ان کو خط لکھتے رہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کیا گیا۔ تو وہاں پر ایک الگ ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہر سطح پر ایک ہنگامی صورتحال ہے، چیلنجز ہیں، اور حکومت کی کیپیسٹی ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اللہ حافظ۔